बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज यौम इकबाल है। शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है और जनाब अल्लामा इकबाल ने ये कहा था, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। लेकिन बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि आज यौम इकबाल पर पाकिस्तानी कौम में हमें रब्त मिल्लत नज़र नहीं आया। एक सूबे में यौम इकबाल की छुट्टी थी और बाकी 3 सूबों में और मरकज़ में यौम इकबाल की छुट्टी नहीं थी। हमने यौम इकबाल पर आज वही सलूक किया जो ईद के चांद के साथ होता है। ईद के चांद पर भी कौम तकसीम हो जाती है, यौम इकबाल पर भी आज हमें कौम तकसीम नज़र आई। और ईद से एक दिन पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में ईद मना ली जाती है और आज खैबर पख्तूनख्वा में यौम इकबाल की छुट्टी थी और बाकी पाकिस्तान में छुट्टी नहीं थी। बहरहाल आज यौम इकबाल पर स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन भी हुआ और इस इलेक्शन में हस्बे तवक्को सरदार अय्याज सादिक साहब जीत गए और वो स्पीकर मुंतखब हो गए और उन्हें पहले से ज़्यादा वोट भी मिले। हम तवक्को कर रहे थे कि जब वो अपनी तकरीर करेंगे तो उसमें शायद वो अल्लामा इकबाल का भी जिक्र कर दें, लेकिन आज उन्हें अल्लामा इकबाल भूल गए। पता नहीं क्यों भूल गए। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब जब अपना वोट डालकर बाहर निकले तो उन्होंने अल्लामा इकबाल को थोड़ा सा याद किया और एक शेर पढ़ा और कहा कि ये मेरा पसंदीदा शेर है। इमरान खान साहब ने जो शेर पढ़ा, किस तरह पढ़ा, जरा वो सुनिए। उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। ये मेरा फेवरेट शेर है। तो गलती इंसान से हो जाती है, इंसान खता का पुतला है और शेर गलत पढ़ना को बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा ये मेरा पसंदीदा शेर है तो इसलिए उन्हें चाहिए था कि ये पसंदीदा शेर वो ज़रा दुरुस्त तरीके से पढ़ते। उन्होंने इसको आधा पचदा या नामुकम्मल पढ़ दिया। ये शेर दुरुस्त तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए ज़रा सुने। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अच्छी बात यह है कि ये इमरान खान साहब का भी पसंदीदा शेर है और नवाज शरीफ साहब भी इस शेर को बहुत रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं अपनी तकारीर में। कई दफ़ा हमने उनकी ज़ुबान से ये शेर सुना है। अब हम बात करते हैं कि आज जो स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ है तो आज के इलेक्शन के बाद बहुत सी तकरीरें हुई और शफकत महमूद साहब जिनको आज 31 वोट मिले, उन्होंने पार्लियामेंट की जो अहमियत है उस पर एक बात की है और सवाल उनकी तकरीर से ही ये पैदा हुआ है। ये पार्लियामेंट जो है ये सुल्तानी जमहूर कायम करने में कामयाब है या नहीं। सुल्तानी जमहूर का मतलब है कि अवाम की हाकमियत। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद। शुक्रिया शफकत साहब। परवेज मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली और जनाब जी जमाल साहब, आप भी स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे लेकिन आखिरी वक्त में आप दस्तबरदार हो गए। लेकिन जो पर्ची थी उस पर आपका नाम मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो वोट अय्याज सादिक साहब को ही डाल के आए हैं। शफकत साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि 2013 में भी आपकी पार्टी ने स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया और 31 वोट मिले थे। आज भी आप उम्मीदवार थे स्पीकर के, आज भी आपको 31 वोट मिले, लेकिन आज आपके 31 वोट थोड़े से सरप्राइजिंग है क्योंकि 3-4 लोग तो आपके जो हैं वो आपको छोड़ चुके हैं और एक आपका जो MNA था वो उसको इलेक्शन कमीशन ने एसेट्स डिक्लेयर ना करने की वजह से उसको रोका हुआ था। तो ये आपके वोट जो है 31, आज हम इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, कुछ तवक्को से ज्यादा निकले हैं। तो ये कैसे थोड़ी सी गुत्थी सुल जाएंगे ये? उससे पहले मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब शेर नहीं पढ़ रहे थे, वो तशरीह कर रहे थे शेर की। तो उन्होंने तशरीहन अंदाज में वो पढ़ा। अच्छा, वो शेर तो आता है उनको। अच्छा। और वैसे कई हमारे दोस्त जिनसे हमें तवक्को थी जिनके वोट देने की, उन पे मैं वो दोबारा वो शेर पढ़ता हूँ कि तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो प्रवास। अच्छा, ये आपने कौमी वतन पार्टी और जमात इस्लामी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारे 34 टोटल MNAs थे। उसमें से 4 जो थे वो भगौड़े हो गए और जब हमने बॉयकॉट किया तो वो हमें छोड़ गए और हुकूमत से जाके मिल गए। तो उसके बाद हमारे पास 30 रह गए।
اس میں سے ایک صاحب جو تھے انہوں نے بدقسمتی سے اپنے ایسٹ ڈیکلریشن میں ڈیلے کر دیا. جب وہ اپنا سرٹیفکیٹ لے کے آیا تو ٹائم ختم ہو چکا تھا, 29 رہ گئے. سو 2 ہمیں ایکسٹرا ووٹ ملے. تو اس میں ہم میرا خیال ایک تو شیخ رشید صاحب کا ہے اور ایک مسٹری ہے, اور آخری جو ہے وہ ایک ووٹ ہمیں تو نہیں ملا, لیکن وہ جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں اس پرچی پہ, اس سے لگتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کو بہت ہی غم و غصہ تھا. نہیں, وہ حکومت کے خلاف نہیں, وہ اس سسٹم کے خلاف, وہ اس جمہوریت کے خلاف چلے, غم و غصہ لیکن تھا. وہ اگر اس کو بھی آپ الگ کر لیں تو بہرحال ہمیں 31 ملے ہیں. 29 ہم تھے, ایک شیخ رشید صاحب تھے. تو ایک جو رضا کرانہ ووٹ ملا وہ نہیں آپ کو پتا وہ کس نے؟ اندازے لگا سکتے ہیں, لیکن میں اس وقت یہ کہوں گا جمشید دستی صاحب تو نہیں ہے. میں اس وقت کوئی اندازہ نہیں لگا, اندازہ لگا سکتا ہوں. تو یہ آج آپ نے جو 31 ووٹ لیے ہیں تو بس یہی کافی ہے, آگے عشق کے مزید امتحان بھی ہیں؟ نہیں, میں تو کہوں گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. یہ تو ابھی تو یہ پارٹی شروع ہوئی ہے, انشاءاللہ چلتی رہے گی. ابھی 2.5 سال تک چلے گی. دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے حامد, کہ اس وقت اگر کوئی اپوزیشن ہے پاکستان میں نون لیگ کی تو وہ تحریک انصاف ہے. باقی تو ساری جماعتوں نے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے, یا اگر آپ برا نہ بنائیں تو میں لفظ استعمال کروں گا, کوئی نہ کوئی مکا کسی نہ کسی جگہ پہ ہے. میں نے کیوں برا بنانا؟ کوئی کہیں پہ کسی نے کوئی ایڈوانٹیج لیا ہے, کہیں پہ کسی پہ کیسز ہیں وہ اس پہ گھبرائے ہوئے ہیں, کہیں پہ کچھ ہے, کوئی انڈر پریشر ہے. سو مطلب مختلف حوالے سے پارٹیز جو باقی ہیں ان کے ایشوز ہیں, اور ہم تو ایک اپوزیشن ہے, اور ہم آپ کو یہاں بھی مقابلہ کیا اور ہر جگہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. پرویز ملک صاحب, آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے دوست اور آپ کے پرانے ساتھی یاد صادق صاحب اسی اسمبلی سے دوسری مرتبہ اسپیکر الیکٹ ہو گئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے دن پہلے ایک چیز انہوں نے کہی تھی, اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کچھ ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے ہیں کہ کہیں ایک دفعہ پھر یاد صادق صاحب کو ضمنی الیکشن میں لڑنا پڑ جائے. ذرا سنیں عمران خان صاحب نے تھوڑے دن پہلے کیا کہا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہیٹرک ہونے لگی ہے, یعنی 122 کے اندر تیسری الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اچھا, تو وہ اس میں تفصیل اس کی یہ تھی, انہوں نے بتائی تھی کہ 122 میں جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس میں کچھ مزید دھاندلی کے ثبوت انہوں نے تلاش کر لیے ہیں. آپ کو کیا خیال ہے کہ دوبارہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, پہلی تو بات یہ, ابھی ووٹوں کی بات ہو رہی تھی, میں سمجھتا ہوں آج ایک جو چیز بڑی نمایاں تھی کہ سیاسی تنہائی ایک پارٹی کو بہت ملی ہے. باقی ان کے اتحادی, ان کے دیگر دوست سارے سب نے جا کر اب ووٹ ان کو دیا ہے جن کا مینڈیٹ بڑا اوپن تھا کہ جی یہ لوگ جیتے ہوئے ہیں, اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اس طرف راستہ دیا. تو وہ جماعت اسلامی, قومی وطن پارٹی, کاف لیگ, ان سب نے ان کو ووٹ نہیں دیا, آپ کو دیا. تو وہ علامہ اقبال کا شعر ان پہ صادق آتا ہے, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. نہیں سر, انہوں نے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے کیا. اچھا, جی سسٹم مضبوط کاف لیگ نے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے نون لیگ کو ووٹ دے دیا. انہوں نے کہا جب ایک بڑا obvious result ہے تو لیٹس ہیو سم ڈیسنسی کہ جی ہم ان کے مینڈیٹ کو اکنالج کریں. اکنالج کے نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی غلط بات کی, پر وہ ایک سیاسی تنہائی نظر آئی پورے الیکشن میں. تو یہ معاملے تھے. میں سمجھتا ہوں اب انشاءاللہ پارلیمنٹ ول ڈیلیور. کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران صاحب نے بڑے نیشنل لیڈر ہیں, کئی دفعہ ایسی باتیں کی ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوتی ہیں. ایک جینون الیکشن کے تحت 122 میں جو الیکشن ہوا ہے, ایک بڑا جینون الیکشن ہوا ہے, بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے. جس طرح انہوں نے کہا اسی طرح انتظامات کے تحت وہ الیکشن ہوا, اور وہ ایک جینون مینڈیٹ کے ساتھ. آپ کو ایک اور ضمنی الیکشن کا امکان نظر نہیں آ رہا؟ I don't think so. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے بھی ایاز صاحب کے پاس اتنی ڈائریکٹ جو دھاندلی ہے وہ الج نہیں ہوئی تھی, وہ زیادہ irregularities کی طرف تھی. پھر بھی ہم نے اسٹے آرڈرز کی باوجود بھی کہ ہم نے کہا نہیں لینا, وی وینٹ فار دیز الیکشن. تو میں سمجھتا ہوں یہ ونڈیکیٹ آج پوزیشن ہو گئی ہے 122 کی بھی اور آج کے اسپیکر کے الیکشن کی بھی. جی جمال صاحب, آپ اسپیکر کے امیدوار تھے جی ہاں, اور پھر آپ وڈرا کر گئے. جی ہاں. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. صحیح. آپ نے یہ سودے بازی کیا کی ہے؟ کوئی سودے بازی نہیں کی جی. یہ فاٹا کے جو حالات ہیں اور جو محرومیاں ہیں فاٹا کی اس سسٹم میں اور اس ملک کے نظام میں, اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ہم اس لیے ہم نے یہ اسپیکرشپ کے لیے
اپلائی کیا تھا، اور اسمبلی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ حق اس طرح بھی بنتا ہے کہ نیشنل اسمبلی ہماری نیشنل اسمبلی بھی ہے اور یہ ہماری پروونشل اسمبلی بھی ہے فاٹا والوں کی، تو اور کوئی فورم ہمارے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ جہاں ہم اپنے فاٹا کی وہ نہیں، تو جب آپ نے وڈرا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے ایک کمیٹی ہمارے لیے ہائی لیول کی کمیٹی بنائی گئی ہے 5 ممبران کی، جس میں فورن منسٹر، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، منسٹر سیفران، گورنر کے پاکستان میں جب کوئی کمیٹی بنا دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایشو جو ہے اس کو نکر لائن لگا دیا گیا۔ فاٹا کے لیے یہ پہلی دفعہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اچھا، اور یہ کمیٹی ہمارے ہی اس پر کہنے پہ بنائی گئی ہے، اور یہ ممبران بھی جو ہیں یہ تقریباً ہم ہی نے کہا تھا کہ اس لیول کے چلیں۔ اچھا، آپ اہل وطن کو آج یہ بتانا پسند فرمائیں گے یوم اقبال پر کہ فاٹا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ فاٹا کا سب سے بڑا مسئلہ امن، وہ جس طرح باقی پاکستان کا ہے، آئی ڈی پیز کی واپسی بہت سخت ضروری، لیکن پولیٹیکلی فاٹا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا کا اختیار جو ہے وہ فاٹا کے عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فاٹا جو ہے سلطانی جمہور نہیں ہے، سلطانی جمہور نہیں ہے، وہ ایڈمنسٹرڈ ہے، وہ اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ نان الیکٹڈ ہوتا ہے، تو وہ فاٹا کو بطور رعایا دیکھتا ہے۔ سسٹم ایسا ہے، میں کسی شخص پہ نہیں کہتا، میں سسٹم کی بات فوراً ڈر گئے آپ چیف ایگزیکٹو سے؟ نہیں جی، نہیں فوراً نہیں، میرا تو دوست ہے سر، پلیز، تو what should say، لیکن وہ ایسا ہے کہ آپ مجھے بھی بٹھا دیں، وہ سسٹم ہے سچ، آپ مجھے بھی بٹھا دیں، میں شاید اور بھی زیادہ ان سے ان کا جو ایٹیچیوڈ ہوگا میرا شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ عوام کو رعایا کے طور پہ دیکھتے ہیں، یہ عوام کو شہری کے طور پہ نہیں دیکھتے، ایز اے سبجیکٹ دیکھتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ فاٹا میں سلطانیہ جمہور قائم ہو جائے اور پورے پاکستان میں قائم ہو جائے۔ شفقت صاحب، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال میں نے پرویز ملک صاحب سے پوچھا تھا، یہ کہ کیا کوئی ایسا کوئی خطرہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایاز صادق صاحب کو ضمنی الیکشن کا سامنا کرنا پڑے، تو اس پہ پارلیمنٹیرین سے بھی ہم نے بات کیا ہے، ذرا ان کی رائے سن لیں پھر شفقت صاحب سے بات کرتے ہیں۔ اس دفعہ تو ہم نے بڑی تیاری کی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 2000 ایفیڈیوٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں، اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہمیں اپلیکیشن بھی ملے ہیں، تو وہ ہم بالکل جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپیل بھی کریں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تیسری دفعہ یہاں پہ ہیٹ ٹرک ہونے والا ہے۔ بس کریں اور 2018 کے الیکشنز کی تیاری کریں، پی ٹی آئی والے اور لوکل باڈیز کے الیکشن کی تیاری کریں۔ ایاز صادق کو ہٹانے سے نہ ہٹانے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے، اسمبلی کو چلانا چاہیے۔ ایاز صادق صاحب تو مدت پوری کریں گے اور انشاءاللہ وہ مزید 2 سال جو ہے بڑے احسن انداز میں چلائیں گے۔ بلیم گیم ابھی بند ہونا چاہیے، وہی ایاز صادق صاحب ہے، وہی رسپیکٹ ہے ان کے لیے جو پورے پارلیمنٹ نے آج دیا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہی از اے ریسپیکٹیبل پرسن۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تحریک انصاف کس طریقے کی سیاست کرتی ہے، الیکشن رزلٹ مان لیتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آج پھر اگر نہیں مانتی تھی تو آج ایاز صادق کے سامنے الیکشن میں نہ لڑتے نا۔ ایسے انتخابی اصلاحات ہمیں کر لینی چاہیے جس سے کہ آئندہ کے انتخابات زیادہ سے زیادہ صاف، شفاف، آزادانہ، غیر جانبدارانہ ہو۔ اب میرا سوال ہوا ہے جو اعجاز جاکھرانی نے بات کی، شفقت صاحب، کہ ایاز صادق صاحب کے مقابلے پہ الیکشن لڑ کے کیا آپ نے تسلیم نہیں کر لیا کہ الیکشن صحیح ہوا؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ایشو جو بھی ہے وہ ایاز صادق صاحب کی پرسنالٹی کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک سسٹم کے بارے میں ہے، اور اگر ہم کسی چیز پہ عدالت میں جاتے ہیں تو وہ ایک سسٹم کے خلاف جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ ہمارے پاس 2000 کے قریب ایفیڈیوٹس ایسے ہیں، ایسے لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہماری مرضی کے بغیر۔ اب اگر یہ ایسا چیز ہوتی ہے ووٹر لسٹ کے اندر تو میرا خیال ہے کہ یہ تو الیکشن کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ووٹر لسٹ میں اتنے پرابلم، اس کو نتھنگ ٹو ڈو ود ایاز صادق، یہ ایک سسٹم ہے جس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اور الیکشن جو ہم نے لڑا ہے وہ نیشنل اسمبلی میں وہ ایک پوسٹ کے لیے لڑا ہے، اسپیکر کے لیے لڑا ہے۔ اگین وہ ایاز صادق صاحب کی بات نہیں ہے۔ اگر پرویز ملک صاحب جن کا ہم تھوڑا سا سن رہے تھے کہ شاید یہ بھی کینڈیڈیٹ ہو جائیں، لیکن اگر یہ بھی ہوتے تو میرے دوست ہیں، لیکن ہم ان کے خلاف بھی الیکشن لڑتے ہیں۔ سو یہ جو نظام ہے
اس کو درست کرنا ہے. صحیح کہا فاروق ستار صاحب نے کہ اگر ہم اپنی انتہائی کوشش کر کے اس نظام کو درست نہیں کرتے تو لوگوں کا نظام سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. حامد میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن جب ختم ہو تو جیتنے والا تو چلو خوش ہے, یہ ہارنے والا بھی اس بات سے مطمئن ہو کہ مجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا. اس کو یہ خدشہ یا یہ شکایت نہ ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے سے کوئی دھاندلی ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لوکل گورنمنٹ الیکشن کے بعد میں لاہور کا انچارج تھا, اتنی جگہ سے ہمیں شکایتیں ووٹر لسٹوں کی آئیں, اتنی جگہ ہمیں شکایتیں آئیں کہ پولنگ ایجنٹ پولنگ سٹاف کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, مٹیریل نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. سو لوگ ناخوش تھے. لیکن آپ قانونی جنگ لڑنے کی بجائے استعفیٰ دے کے اسلام آباد کیوں آ گئے؟ نہیں, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ میں نے قانونی جنگ تو جاری ہے, لیکن میں نے سمجھا کہ ایک اور روایت بھی اس ملک میں ہونی چاہیے. اچھا, کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ سارا الیکشن جو ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ دھاندلی شدہ تھا, نہیں, بالکل نہیں کہا. میرا خیال ہے کہ ہم ہارے ہیں لاہور میں الیکشن, اور میں لاہور کا انچارج تھا. سارا الیکشن میں نے خود تو نہیں لڑا, لیکن مجھے اپنی ایک اخلاقی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور پارٹی کو یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے. اچھا, اب آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ 122 میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہوگا؟ دیکھیں, میرے دل کی بات نہیں ہے, بات ہے ایویڈنس کی, بات ہے قانون کی, اور بات اگین ایاز صادق صاحب کی نہیں ہے. اگر ووٹر لسٹ صحیح نہیں ہے, اگر آپ کو الیکشن کمیشن, ایک چھوٹی سی بات کر دوں, الیکشن کمیشن آپ کو کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس 812 فارم اے ہیں اور 24,000 ووٹ نیا آ جاتا ہے اور 4,000 ووٹ باہر چلا جاتا ہے, اور ان کے پاس صرف 812 فارم اے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ لمحہ فکریہ اور عدالت کے لیے ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اچھا پرویز ملک صاحب, یہ اگر اسی طرح یہ معاملہ جو ہے یہ چلتا رہا اور دھاندلی جو ہے اس کا شور ختم نہیں ہوگا تو پھر یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ عوام کے مسائل پر توجہ کیسے دے گی اور سلطانی جمہور کیسے قائم ہوگی؟ دیکھیں میر صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم اس سسٹم میں انسٹیبلٹی لیتے آئیں گے, اس طرح ہر بات پہ کوئی نہ کوئی عذر یا اعتراض داخل کرتے رہیں گے, اور خاص طور پہ انہوں نے جو کہا کہ جی ووٹرز لسٹ, اب ووٹر لسٹ میں ایاز صادق صاحب کا کوئی قصور ہے تو بتا دیجئے. وہ ایک ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی یا اس ووٹر کی. اس ووٹر کو اعتراض وہ جمع کرا سکتا ہے. ابھی تو انہوں نے آپ کے موبائل پہ 8300 کی سروے سے آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہاں ہے, اور اگر وہ غلط ووٹ کہیں ٹرانسفر ہو گیا تو آپ اس کو چینج کرا سکتے ہیں. سو یہ کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے بڑا اچھا کیا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, مگر وہ ساتھ ہی اعجاز چودھری صاحب جو ان کے پنجاب کے انچارج ہیں, انہوں نے کہہ دیا یہ فراڈ پنجاب ہوتے تھے, سابق تھے, انہوں نے تضاد پیدا کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو الیکشن ہی سارا فراڈ ہوا ہے, یہ تو فراڈ الیکشن ہے. میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ انہوں نے تو اپنا بڑا صحیح پریسیڈنس شروع کیا, اور یہ قدم بالکل ہائیلی اپریشیٹ شفقت محمود صاحب کا یہ بڑا اچھا ہے جی. میں تو خود کہہ رہا ہوں, مگر وہاں یہ ہر لیول پہ ہونا چاہیے. یہ گورنمنٹ میں جو پوسٹ ہولڈر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کبھی کبھی استعفیٰ دے دیا کریں. اگر محکمے میں کچھ ہو جائے تو دے دیا کریں. ایک جو ممبرز الیکشن کمیشنز کے خلاف ان کو اعتراضات تھے, وہ بھی ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس کا بھی ایک فیصلہ کیا کہ جی وہ غلط نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ان کی بات مانی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے آج کہا کہ جی ہم پارلیمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو پھر ان کو ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو وہ دھرنے اور وہ ان چیزوں کو ڈسکارڈ کہنا چاہیے تھا کہ جی وہ ان چیزوں کا بھی مجھے. اچھا جی, مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک لینے سے پہلے میں ایک غلطی کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. ہم میڈیا کے لوگ عام طور پہ دوسروں میں سے بہت سے عیب نکالتے ہیں, دوسروں کی غلطیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں اپنی غلطی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. آج کچھ ٹی وی چینلز اور کچھ اخبارات نے ایک شعر غلط طور پر علامہ اقبال کے ساتھ منسوب کیا ہے. شعر بڑا مشہور ہے, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ شعر علامہ اقبال کا نہیں ہے. یہ شعر جو ہے یہ شکرگڑھ کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ظفروال, بارڈر کے بالکل اوپر ہے. یہ ظفروال کے ایک شاعر ہیں صادق حسین صادق, جن کا اصلی نام تھا سید صادق حسین شاہ. یہ 1989 میں وفات پا چکے ہیں. یہ صادق حسین صادق صاحب کا شعر ہے, یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے. اس لیے جو لوگ اس کو علامہ اقبال کا شعر سمجھتے ہیں وہ اپنی غلط فہمی دور فرما لیں. ایک وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.
ایاز صادق صاحب دوبارہ سپیکر قومی اسمبلی تو بن گئے، لیکن یہ جو ایوان زیریں ہے جس کو کہ ہم قومی اسمبلی بھی کہتے ہیں، جو کہ پارلیمنٹ کی اصل جان ہے، یہ ایوان زیریں پارلیمنٹ کے جو اصل مقاصد ہیں ان کی تکمیل میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا جی جمال صاحب آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں کہ یہ جو آج ایک بحث شروع ہو گیا کہ جس طرح عید کے چاند پر قوم ایک نہیں ہوتی تو آج یوم اقبال پر بھی قوم ایک نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یوم اقبال پہ چھٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یوم اقبال پہ بالکل چھٹی ہونی چاہیے۔ ہمیں ان کا پٹھانوں کا ویسی بھی جی لاہور کے ساتھ بڑی محبت ہے، اچھا تو وہ ادھر اگر کوئی زندہ دلانے لاہور ہو تو ان کو بھی ہم لائے ہیں کے پی میں، اور اگر وہاں مزار بھی علامہ اقبال صاحب کہے تو اس لیے ہم نے اس کی، کیونکہ ادھر کے پی نے مست کیا ہے کہ اچھا ان کے لیے اقبال کی شاعری میں جو مرد کوہستانی ہے اس کی بڑی عزت ہے، اس کا بڑا احترام ہے، تو آپ بھی مرد کوہستانی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اقبال ڈے پہ چھٹی ہونی چاہیے؟ اقبال ڈے پہ کیونکہ پاکستان کے جب آپ کہتے ہیں بننے میں دو مین لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، ایک علامہ اقبال صاحب کا اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا، کیونکہ جو اس کا سوچ اور فکر تھا وہ علامہ اقبال کا تھا اور دوسرے نے پولیٹیکلی اس کو کیا، تو ظاہری بات ہے اصل چیز تو تھنک ٹینک والے کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شفقت صاحب آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چھٹی ہونی چاہیے یوم اقبال پہ؟ جی بالکل ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال صاحب جنہوں نے تصور پاکستان دیا، جن کی شاعری نے ایک پوری جنریشن کو انرجائز کیا، اور جس جنریشن کو انہوں نے متحرک کیا وہ جنریشن تھی جس نے پاکستان بنایا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو ہم نے یاد کرنا چاہیے، لیکن صرف چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم کئی چھٹیاں کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ دیکھو یا کچھ اور اپنے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر چھٹی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر دیں کہ ہم کچھ ایونٹس کریں جہاں کمپلسری ہو اسٹوڈنٹس کا آنا، جہاں کمپلسری ہو پارلیمنٹیرینز کا آنا، کمپلسری ہو سول سرونٹس کا آنا، کہ جی سیمینار ہو رہا ہے علامہ اقبال صاحب کے اوپر، ان کی کسی شعر کو لے کے ایک کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو اس طرح کر کے اگر ہم اس کو ذرا مقصد بنا لیں اور صرف چھٹی کا اتفاق نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا پرویز ملک صاحب، اس پہ علامہ اقبال کے یوم پیدائش پہ چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس پہ ہمیں پارلیمنٹیرینز بھی تقسیم نظر آتے ہیں اور پارٹیز خود بھی اندر سے تقسیم نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی جس نے آج چھٹی کی ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے اپنے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، ذرا سنیں کچھ پارلیمنٹیرینز کی رائے۔ علامہ اقبال صاحب نے کب کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد آپ چھٹی کریں؟ وہ کہ کام کریں آپ، یہ خام خواہ کی ایک کنفیوژن کریٹ کر دی ہے۔ علامہ اقبال کے دن کی چھٹی ختم کرنا میرے خیال میں کوئی عجیب ہے، مجھے یہ علم نہیں کہ کیوں ختم ہوئی، لیکن ختم نہیں ہونے چاہیے۔ کہ کیا خدا نخواستہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ 25 دسمبر کی چھٹی کو بھی ختم کرنا چاہے گی؟ مفکر پاکستان کا تو کر دیا۔ میری رائے ہے کہ لوگ قوم کام کرے اور فکر اڈاپٹ کرے، چھٹی ہم نہ کریں، چھٹی کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، علامہ اقبال کی ایک کتاب نہیں پڑھتے۔ میرے خیال سے اس چھٹی کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو مفکر پاکستان ہے اور جو پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال، نوجوان نسل کو ان کے نظریات سے، ان کی سوچ سے، ان کے خواب سے، ان کے خیالات سے آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یا تو ایک ریت پاکستان میں ڈلے نا، اور جو ریت ڈل گئی ہے میرے خیال میں اس پہ پھر امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے تھا۔ اب حکومت کا اجرت میں فیصلہ جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ صوبائی حکومتیں بھی اس وجہ سے ڈسٹرب ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تمخوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو جو اقبال کی سوچ کو چھوڑے گا، جو اقبال کی فکر کو چھوڑے گا، وہ نیا پاکستان نہیں بنا سکتا۔ ان کی یاد میں اور اچھے کام کر سکتے ہیں، چھٹی کے دن تو ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں۔ جی پرویز ملک صاحب، آپ کا تعلق ہے مسلم لیگ سے، مسلم لیگ نون ہے لیکن ہے تو مسلم لیگ۔ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال نے بھی ایک زمانے میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر لاہور سے الیکشن لڑا تھا، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی بنے تھے، ان کا بھی تعلق مسلم لیگ سے تھا۔ چلیں آپ نے چھٹی تو منائی، آج یہ بتائیں کہ آج آپ کی پارٹی نے مسلم لیگ نے چھٹی انہوں نے نہیں بنائی، آپ نے چھٹی نہیں بنائی، چھٹی تو نہیں بنائی آپ نے، لیکن آج آپ کی پارٹی نے مسلم لیگ نون نے اقبال ڈے پہ کوئی فنکشن کیا، کوئی ان کی یاد میں کوئی تقریب منعقد کی؟
چھٹی تو آپ نے منسوخ کر دی. دیکھیں میر صاحب چھٹی پہ بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین آپ کے سامنے آئی. آپ کی پارٹی کے اندر بھی ڈیوائیڈڈ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی شہاب الدین ہے مسلم لیگ نون کے باجوڑ سے ایم این اے وہ کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں علامہ صاحب کی کنٹریبیوشن ہے ڈیفینیٹلی بہت بہت اعلیٰ کنٹریبیوشن ہے. اب چھٹی کا بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے آپ کے سامنے. ہماری ایک ایسی ملک ہے جو ایک ترقی کی طرف جا رہا ہے, ترقی یافتہ بننا جا رہا ہے, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ قائد علامہ اقبال کے لیے کوئی فنکشنز نہ ہو. تمام کالجز میں تمام سکولز میں بائی الیکشن پہ بھی چھٹی کر دیتے ہیں, لیکن انڈیا میں جنرل الیکشن بھی چھٹی نہیں ہوتی. نہیں وہ تو بائی الیکشن پہ چھٹی لوکل چھٹی ہوئی, اس میں کوئی نیشنل چھٹی نہیں ہوئی. تو یہ بھی تو لوکل چھٹی ہوگی نا. نہیں دیکھیں سر خیبر پختونخوا میں لوکل چھٹی ہوگی نا. جو تعلیمات ان کے جو ارشادات ہیں وہ سکولوں کالجز میں چلیں وہ آپ چھٹی کریں, دوسری دن آپ چھٹی کریں نہ کریں یہ علیحدہ بحث ہے. یہ بتائیں کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا, آپ نے ان کی یاد میں آج کوئی فنکشن کیا؟ بالکل بالکل, ہر لیول پہ یہاں چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہوتے رہے ہیں. مسلم لیگ نے کون سا کیا؟ میں خود تو یہاں اسلام آباد میں تھا, لاہور میں نہیں تھا, پر لاہور میں جگہ جگہ یہ فنکشنز ہوئے ہیں. اور آپ یہ نہ کیجئے کہ ہمیں علامہ اقبال سے محبت نہیں ہے. ہمیں علامہ اقبال سے محبت تو ہے, لیکن میں نے یہ سوال اس لیے کیا آپ سے کہ ٹھیک ہے آپ نے چھٹی منسوخ کر دی, یہ اس پہ آپ کا نقطہ نظر ہے, اور آپ کا نقطہ نظر اس میں یقیناً آپ کے پاس ایک آرگومنٹ بھی ہے, لیکن پھر اس کے چھٹی منسوخ کرنے کے بعد پھر آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی یاد بنانے کے لیے کسی تقریب کا اہتمام کریں. دیکھیں ہم اس میں اکثر جو کرتے ہیں کہ ان کے مزار پہ جاتے ہیں, اور آج مزار پہ ہمارے کارکن گئے ہیں, ہر سال جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج بھی گئے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی گئے. شہباز صاحب میرا خیال ہے میں نے ٹی وی پہ دیکھا نہیں ان کو, بٹ نارملی وہ بھی جاتے ہیں. چلیں اچھا, میں نہیں چاہتا کہ میں اس پہ مزید کوئی کنٹروورسی کریٹ کروں. جی جمال صاحب, اب ہم آتے ہیں جی, یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ سلطانی جمہور قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہے, اور آپ بھی کہتے ہیں کہ فاٹا میں سلطانی جمہور نہیں ہے. اب ایاز صادق صاحب سپیکر بن گئے ہیں, آپ ان کے حق میں وڈرا کر گئے, کتنے عرصے میں فاٹا کے عوام کو سلطانی جمہور مل جائے گی؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے انشاءاللہ یہ 2 مہینے کے اندر میکسیمم 3 مہینوں کے اندر ریزلٹ نکال لے گی. کیا ریزلٹ نکالے گی؟ ریزلٹ وہ جو میں نے آپ سے کہا, بنایا تو ہم پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں, تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ اپنا جو فیصلہ کرے گی, اور فیصلہ ایم میں نے آپ سے بتایا ہے کہ بنیادی ایم ہمارا یہ ہے کہ اختیار علاقے کا, فاٹا کا اختیار فاٹا کے عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یعنی کہ گورنر کی آپ پر حکمرانی نہ ہو, فاٹا کے الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کی حکومت. بالکل صحیح بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح بات پہ لوگ میں نے کر دی نا, میں نے کہا شاید آپ نہ کرے تو میں ہی کر دیتا ہوں. اوکے تھینک یو. چلیں شفقت محمود صاحب, یہ پارلیمنٹ سلطانی جمہور قائم کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو کنسپشن ہے, جو سوچ ہے اس حکومت کی, اور شاید کچھ پہلی حکومتوں کی بھی, صرف اس حکومت کی بات نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کو ایک مصیبت تصور کرتے ہیں کہ جی دن پورے کرنے ہیں, سو وہ جمعے کو بلائیں گے اجلاس تاکہ 2 دن وہ بھی کاؤنٹ ہو جائیں. اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو ایم این ایز ہیں ان کا کام ہے کہ جا کے اپنے حلقے میں کام کریں, اور یہ جو قومی امور ہیں, فورن پالیسی ہے, معیشت کی ایشوز ہے, بجٹ میکنگ ہے, کہ یہ کام ہمیں چھوڑ دیں بیوروکریسی کو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو حکومتی پارٹیز جو ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی احتجاج بھی نہیں کرتی, کوئی کوشش بھی نہیں کرتی. میں آپ کو بتاؤں حامد, اتنا افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے محسوس کبھی نہیں ہوا 2.5 سال میں کہ قومی امور جو ہیں یا جو بڑے بڑے قومی مسائل ہیں ان میں میری آواز جو ہے اس کا کوئی بہت کنٹریبیوشن ہو رہی ہے. کنٹریبیوشن ہوتی ہے اے پی سی میں, بالکل ہوتی ہے. کنٹریبیوشن کسی اور میڈیا کے ذریعے ہو جاتی ہے, لیکن ہم سارے بڑے معاملے اے پی سی میں ڈسکس کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو اگنور کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں باقی چیزیں چھوڑیں چلیں. بجٹ میکنگ, پارلیمنٹ آئی کیوں تھی وجود میں جب انگلینڈ میں آئی تھی؟ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ٹیکس پے کرتے تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا پیسہ خرچ کیسے ہوتا ہے, کیسے آتا ہے, اس کے بارے میں ہماری رول ہونا چاہیے. ہمارا جناب یہاں بجٹ میکنگ میں 0 رول ہے. جس دن بجٹ اناؤنس ہوتا ہے ایک پورا تھدا کتابوں کا, ایک پہاڑ کتابوں کا کہ ہمارے میزوں پہ رکھ دیا جاتا ہے جس کو کوئی نہیں پڑھتا, اور اس کے بعد تقریریں ہوتی ہیں کہ جی میرے حلقے میں ایک سڑک نہیں ہے, میرے حلقے میں اسکول نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے, آپ کمیٹیز کو اس منسٹری کا بجٹ لے کے آئیں, کمیٹیز کو
اجازت دیں کہ وہ اس پہ رائے زنی کریں کہ بھی آپ نے یہ ایکسٹرا ایکسپینڈیچر کر رہا ہے, یہ گاڑی خرید رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, آپ نے ٹیکسیشن پروپوزل پارلیمنٹ میں لے کے آئے تاکہ پتہ ساری دنیا میں پارلیمنٹ میں ٹیکسیشن پروپوزلز آتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ 15 دن کا ونڈو ہوتی ہے, جلدی سے بجٹ پاس کرنا ہے, بجٹ پاس کرنا ہے, بجٹ پاس کرنا ہے. پارلیمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں ہے کہ بجٹ میں ہے کیا. سو یہ فعال بنانا کا مقصد یہ ہم زبانی کلامی کہتے ہیں جناب سب سے عظیم ادارہ ہے, پارلیمنٹ کی خود مختاری اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں, پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ میں پرویز صاحب آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن مجھے ایک وقفہ لینا ہے. لیکن اس وقفے سے پہلے بھی میں ایک اور غلطی کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. ایک اور شعر ہے, علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے, لیکن ہم اس کو علامہ اقبال کا شعر کہہ کے تقریر میں اس کو بڑے ترنم سے پڑھ دیتے ہیں. شعر ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. یہ شعر علامہ اقبال کا نہیں ہے, یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے. ذرا اس غلطی کی تصحیح بھی فرما لیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ آج یوم اقبال پر ایاز صادق صاحب اسی اسمبلی سے دوسری مرتبہ سپیکر تو منتخب ہو گئے, لیکن جس اسمبلی کے وہ سپیکر منتخب ہوئے ہیں یہ اسمبلی, یہ پارلیمنٹ سلطانی جمہور قائم کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پرویز ملک صاحب, یہ بات اب زبان زد عام ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ عوام کے حقیقی مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی, عوام کی ترجمانی نہیں کر رہی. اب دیکھیں لاہور میں ایک واقعہ ہوا, سندر کے علاقے میں ایک فیکٹری گر گئی. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ فیکٹری اس لیے گری کیونکہ اب پاکستان میں ٹریڈ یونین کمزور ہو چکی ہے. یہاں پہ اگر کوئی ٹریڈ یونین ہوتی تو وہ مالک پہ کوئی دباؤ ڈالتی, کوئی حکومت پہ دباؤ ڈالتی کہ جی یہ مالک جو ہے یہ رولز کی وائلیشن کر رہا ہے. تو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو آپ کس طرح مطمئن کریں گے؟ اگر آپ کی اس پارلیمنٹ میں کوئی مزدوروں کا نمائندہ ہوتا, کوئی مزدوروں کی بات کرنے والا ہوتا, تو آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی آنے والے اجلاس میں بھی یہ فیکٹری والے واقعے پہ تو گفتگو نہیں ہوگی. آپ کیسے اس پارلیمنٹ کو عوام کی حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ بنائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم اب سیولائز پارلیمنٹ سے برٹش پارلیمنٹ کے برابر ہو گئے ہیں, مگر آگے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں. یقینی مانے ہم نے جو فیصلے بڑے بڑے کیے ہیں وہ اے پی سیز کر کے پارلیمنٹری لیڈرز کو کانفیڈنس میں لے کے, پوری پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے کر یہ باتیں آگے چلائی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بزنس کو ڈرائیو کرتی ہے اپوزیشن. اپوزیشن جتنی ایکٹیو ہوگی اتنی ایکٹیویٹی وہاں جنریٹ ہوگی, اتنی پارلیمنٹ بہتر ہوگی. پھر ابھی ہماری لوکل گورنمنٹس نہیں تھیں جو اب ہم نے لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کروائے ہیں اور پولیٹیکل بیسز پہ کرائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیاں کمزوریاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. ہمیں چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ہر چیز آتی ہے. مطلب اگر کوئی چیز خرچے کی یہ بات کر رہے تھے کہ 480 ارب جو پیمنٹ ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل وہاں موجود ہے, ڈاکومنٹ میں موجود. انہوں نے کہا کہ جی بجٹ جو ہے ڈیبیٹ ہونا چاہیے. بجٹ کا جو ایک حصہ کیپٹل سائیڈ ہے وہ اب ہم نے شروع کر دیا ہے, ہر پارلیمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس وہ جاتا ہے, وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے. تو وی آر موونگ ٹورڈز دس ڈائریکشن. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, ہمیں بالکل اس کا احساس ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمنٹری ہسٹری ہماری میں کتنے انٹرپشنز آئے, کس ٹائپ کی پارلیمنٹس آتی رہیں, کس ٹائپ کی گورنمنٹس آتی رہیں, پولیٹیکل ملٹری گورنمنٹس آتی رہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں بہت اور بہتر لانے کی. شفقت صاحب, آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ لیبر یونینز جو ہیں, ٹریڈ یونینز پاکستان میں کمزور ہو گئی ہیں, تو اگر یہ کمزور ہو رہی ہیں تو پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے؟ نہیں, بالکل ہونی چاہیے. اور لیبر لاز جو ہے ان کے بارے میں ریویو ہونا چاہیے. دیکھیں ٹریڈ یونین ایک بہت ضروری چیز ہے کسی بھی معاشرے میں, اس لیے کہ ٹریڈ یونین جو ہے وہ مزدوروں کے حقوق کی ترجمانی کرتی ہے, اور مزدوروں کے حقوق میں ان کی سیفٹی بھی شامل ہے. صرف تنخواہ کی بات نہیں ہے, صرف مراد کی بات نہیں ہے, ان کی ورکنگ کنڈیشن بھی. یہ جو مثلا امریکہ میں ایک ایجنسی ہے اوشا, آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایجنسی, یعنی کہ ایک پوری ایجنسی بنی ہوئی ہے آکیوپیشنل سیفٹی, یعنی کہ جو آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ سیف ہیں یا نہیں ہے, وہاں پہ فائر بریگیڈ کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے. سو یہ سارے دیکھیں نا, یہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں انگیج ہونے کی ضرورت ہے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم سال میں 2.5 مہینے 3 مہینے پارلیمنٹ کی چھٹی کر لیتے ہیں نا, یہ بھی اصل جمہوریتوں میں نہیں ہوتا. جمہوریتوں میں پارلیمنٹ سوائے اس پیریڈ کے جو واقعی چھٹیاں ہیں,
سردیوں میں ہو گئی یا گرمیوں میں ہو گئی، باقی پارلیمنٹ چلتی رہتی ہے تاکہ آپ عوامی مسائل جو ہے وہ جس طرح آتے ہیں اس میں کرتے رہیں، ان میں بحث کرتے رہیں، دیکھتے رہیں. اب اصل یہ واقعہ ہوا لاہور کا، اس کے فوراً بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یہ اس ایشو کو لے کے اس پہ ڈیبیٹ کرتے اور جو آپ نے پوائنٹ اٹھائے وہ اٹھاتے. لیکن اب میں نے سنا ہے کل پر پھر پارلیمنٹ کو فارغ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی جائیں گھر، پھر لوکل گورنمنٹ الیکشن کے بعد آئے. اچھا تو جی جمال صاحب، یہ جو آپ جس مسئلے کے لیے آپ سپیکر بنے تھے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے کاغذات وڈرا کر لیے کہ ہمارا مسئلہ ہائی لائٹ ہوگا، کمیٹی بن گئی، تو یہ کمیٹی فاٹا کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی یا فاٹا کے مستقبل کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے بعد آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ کمیٹی فیصلہ کرے گی یا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی؟ اوکے، جو آئین ہے جی وہ تو بیسیکلی 247 میں آئین پارلیمنٹ میں تو فاٹا کا ڈسکشن ہو ہی نہیں سکتا، وہ پریزیڈنٹ کے نیچے ہے. اچھا، لیکن اس کمیٹی کا یہ فائدہ ہے کہ فاٹا کے جو ممبران ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، جو فاٹا کے ممبران ہیں وہ ان کے کہنے پر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور یہ کمیٹی ڈائریکٹلی فاٹا کے ممبران کے ساتھ ہی مشاورت کرے گی. وہ آگے ان کی مرضی ہے فاٹا کے ممبران کی کہ وہ کس کو اپنے ساتھ اس کمیٹی کے سامنے لاتے ہیں اور وہ فردر ڈسکشنز کے لیے. اور آپ نے کہا کہ اگر اسمبلی میں لے آئیں تو بات یہ ہے جی کہ فاٹا کا جو نظام ہے حقیقت ہے، پلیز وہ اس کو باقی صوبوں والوں کو کیا پتا کہ اب ہمارے خیبر پختونخوا کے کئی لوگوں کو نہیں پتا، تو اور باقی صوبوں کو فاٹا کے نظام کا کیا پتا، کیونکہ یہ بات تو ہم اس کے بنیادی طور پر نظام کی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ظاہری بات ہے کہ اگر چونکہ سارے اگر ہاؤس میں بھی ہوتا تو یہی فاٹا کے ممبران ہی اس کو ڈسکس کرتے تو یہ ڈائریکٹلی وہ سارٹ آف ان کی اے پی سی ہو گئی. تو کچھ ریزلٹ زیادہ ہوپ فل ہیں کہ اس کا اچھا بہتر نکلے گا. البتہ یہ ہے سر، میں ضرور کہوں گا کہ ایک اس میں ہمارا یہ ڈیمانڈ بھی یہ آ جائے گا کہ فار ایگزامپل کہ کوئی کسی قسم کا ایگزیکٹو لیجسلیٹو ان کا کاؤنسل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ بنا تو ظاہری بات ہے نیشنل اسمبلی میں بھی یہ آ سکتا ہے. میں ایک جملہ بولوں گا کہ پارلیمنٹ کے لیے کوئی نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اب نیوکلیئر ہم ڈسکشن کرتے ہیں سارے نیوکلیئر سائنٹسٹ. بالکل ایگری، بالکل صحیح بات. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. شفقت صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے لیے کوئی نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اس ایشو پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں یوم اقبال کو عید کا چاند کیوں بنا دیا گیا. عید کا چاند بھی متنازع اور یوم اقبال بھی متنازع، اس پہ بھی پارلیمنٹ فیصلہ کر لے. کم از کم خدا کے لیے علامہ اقبال کو تو متنازع نہ بنائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.